डॉक्टर आतिफ काज़मी भाई, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, जहाँ भी ज़िंदगी में जहाँ भी दूर दूर गए, चाहे वो इराक़ हो, ईरान हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, कहीं ना कहीं तालिब इल्म जो हैं वो मिल जाते हैं और आपको सलाम भिजवाते हैं। बहुत सौ का सलाम हम आपको दे नहीं पाते हैं, सबका सलाम कबूल फरमाइए। अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत इज़्ज़त दी है माशाअल्लाह ताला। आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल हो जिल्द के बारे में, ये जहन में रखिएगा कि जिस तरह दिल, फेफड़े आपके अज्जा हैं जिस्म के, जिल्द जो है ये भी अज्जा है जिस्म का, ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सर से पाँव तक स्किन है, वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और ये एक्सपोज भी है। एंड स्किन ऑफ द फेस इज द पासपोर्ट टू द सोसाइटी। स्किन ऑफ द फेस इज द पासपोर्ट टू द सोसाइटी। क्या बात है, आज डॉक्टर साहब खास किस्म का हमारी बहन ने नाश्ता कराया है। ये फलसफा जो है ये कमाल बात है, दैट इज अ पासपोर्ट। जी, वेरी ट्रू, इमोशनल भी जी और अदरवाइज भी। देखिए ना बिलाल भाई, आप मुझे बताएं, चेहरा जो है ना, इसी से लोग देख के आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। ये जो लोग अक्सर बात करते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, क्या वो बॉडी लैंग्वेज वो नाच के बताता है या वो उल्टा सीधा? दिस इज योर बॉडी लैंग्वेज। आपको गुस्सा है तो चेहरे पे, आप खुश हैं तो चेहरे पे, आपके इमोशन है तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट, इवन जब आपका रिश्ता होता है तो चेहरा ही देखते हैं। कभी किसी ने कहा अल्ट्रासाउंड करा के दिखाओ लड़की का, या एक्सरे चेस्ट कराओ, ब्लड रिपोर्ट दिखाओ, फिर मैं लड़का दूंगी लड़की दूंगी अपनी। सबसे पहले चेहरा देखा जाता है। इतना सब आज भी लाहौर में सुबह बड़ी बारिश हुई है, लाहौर में बरसात का मौसम शुरू हो चुका हुआ है, और जब भी बरसात शुरू होती है तो हमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो टूट के याद आते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ का जो रिकॉर्ड है ना, जेन्युइनली वो मोहसिन नकवी ने तोड़ा है। हाँ बिल्कुल तोड़ा है। मोहसिन नकवी ने पिछली बरसात जो निकलवाई थी, लाहौर के अंदर, कैंट के अंदर, मैं गवाही दे सकता हूँ कि बड़ी क़यामत आला किस्म की थी। पानी नहीं खड़ा हुआ था, अब पानी खड़ा हो रहा है। डॉक्टर साहब, इस मौसम में एक तो गर्मी है, एक ह्यूमिडिटी है, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम स्किन के किस तरह के आते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात है कि जो ये मौसम होता है ना, हब्स का, गर्मी का, ये सबसे वर्स्ट मौसम होता है जो बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है। आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं, जहाँ भी हब्स होगा, जहाँ भी बारिश के बाद नमी आएगी, ह्यूमिडिटी होगी, सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज़ वहाँ होंगी। स्किन डिजीज़ सब रीज़न मॉइस्चर ज़्यादा। एग्जैक्टली। अब आप, मैं, हम सब लाहौर में, अब शुरू लाहौर में तो हम क्योंकि लाहौर में हैं, तो बारिश के बाद आप बाहर थोड़ी देर के लिए भी निकलें और एयर कंडीशन में ना हो, गाड़ी में हैं, एसी में हैं, बाय द टाइम आप गाड़ी से उतर के अपने कमरे में नीचे आएँ तो आपको तब भी पसीना आ जाएगा उसी पीरियड में जहाँ से आप ऊपर आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम इसकी आती है कि जिस तरह हमने बात की, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। अब इस स्किन को हमने ढांपा हुआ है कपड़ों के साथ। ये बड़ी, देखे ना, हम जिस बिलो द नेक हमने पूरा, और वो ख़वातीन जो हिजाब लेती हैं, वो ख़वातीन जो बुरका करती हैं, पर्दा करती हैं, उन्होंने तो सर से पाँव तक ढांपा होता है। ये हमारे मुल्क में, ईरान में चले जाएं, इराक में चले जाएं, सऊदीया में चले जाएं, कहीं भी। अच्छा, अब जब वहाँ गर्मी इतनी होती है तो इन लोगों में स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यानी जल्दी इमराज ज़्यादा हैं। बिल्कुल, इन लोगों में जो इन्होंने अपनी बॉडी को कवर किया होता है सर से पाँव तक। अब एक और बात बताता चलूँ, मेरे पास ख़वातीन आती हैं इस मौसम में, उन्होंने हिजाब लिया होता है, उन्होंने अबाया पहनी होती है। मैं उन्हें कहता हूँ जी ये जो ब्लैक कलर पहनते हो ये नहीं पहनना दिन में, ये पहनना तो मगरिब के बाद, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर ये एब्जॉर्ब करता है हीट को। तो मैं वो कहता हूँ वो ख़वातीन जो जॉब कर रही हैं, जिनकी मार्केटिंग की जॉब है, या वो लोग वहाँ बुरका भी काला। सब हिजाब वाली ख़वातीन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो डैंड्रफ है। ये क्यों? देखिए ना, मैं अब आपको बताऊं, जिसने हिजाब लिया है या जिसने चेहरा कवर किया हुआ है, वेंटिलेशन तो नहीं ना हो रही वहाँ। डैंड्रफ क्यों होती है? मैं अब आपको आज डैंड्रफ की वजह बताता हूँ, लोगों को भी पता चलेगा, बड़ा कम कभी टीवी पे आपको बताया होगा। डैंड्रफ बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड्स, हमारी स्किन जो ऑयली होती है, कई दफ़ा हम हाथ लगाते हैं तो ऑयल आता है। ये कोई वो ऑयल तो नहीं जो नीचे से निकलता है, जिस तरह सऊदीया में, ईरान, इराक में हमें अल्लाह ने चेहरे पे ऑयल दिया है, हमें यहाँ ज़मीन में नहीं दिया। अच्छा, ये ऑयल क्या है? ये ऑयल हमारा जो होता है सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे स्किन में है और जो सर में भी हैं। अच्छा, ये जो ऑयल है, हमने मुँह बार बार धोना है, हमने जाके तौलिया यूज़ करना है, टॉवल यूज़ करना है, वज़ू करना है 5 वक्त। हमारे ये सेबेशियस ग्लैंड्स को हम चेहरे को साफ़ करते चले जाते हैं, सॉइल को।
جو سر میں آئل ہوتا ہے وہ نہیں صاف وہ نہیں ہوتا, وہ تو ایک دفعہ آپ نے نہا لیا. اب بال جو ہیں سر میں, اس کے بعد وہ خواتین جو آپ نے بات کی کہ جن کو حجاب لیتی ہیں ان کو, اب وہ آئل جو ہوتا ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ ڈینڈرف بنا دیتا ہے. اب واٹ از ڈینڈرف؟ یہ ڈینڈرف کی ریزن یہ ہے کہ وہی آئل جو ہم لوگوں کے چہرے پہ آتا ہے وہ تو دھل جاتا ہے بار بار, یہ تو ایک دفعہ ہی آپ نے صبح اپنا شاور لینا ہے, تو یہ وہاں لے کے تو وہاں اس کو جتنی ہیومیڈیٹی ہوگی, وینٹیلیشن نہیں ہوگی, وہاں ڈینڈرف بن جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو کارپیٹ ہے مسجد کا, اس کے اندر ظاہر ہے ویٹ ایریا جاتا ہے تو اس میں بیکٹیریا بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ میں نے اپنے محلے میں بھی یہ بات کی اور میں نے اپنے بہت سے اساتذہ سے بھی بات کی کہ یہ جو ماتھے کے اوپر نشان پڑ جاتا ہے جس کو محراب کہتے ہیں, یہ بنیادی طور پہ سر رگڑنے سے نہیں ہوتا, یہ اس فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بات تصدیق شدہ ہے؟ دیکھیں, اب یہ جو کارپیٹس ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں, آپ اتنا ٹریول کرتے ہیں, میں نے کیا ہے, کسی بھی مسجد میں, امام بارگاہ میں کہیں بھی چلے جائیں, ان کے وہ سب کارپیٹڈ ہیں, وال ٹو وال کارپیٹنگ ہوتی ہے. پاکستان میں بہت کم ہے کارپیٹس والی جگہیں. اچھا, ہوتا ہی ہے کارپیٹ میں خالی بیکٹیریا نہیں ہوتا, کارپیٹ میں فنگس بھی ہے, کارپیٹ میں وائرس بھی ہے. میں جوہانسبرگ ایک شہر ہے ساؤتھ افریقہ کا, مجھے جانے کا اتفاق ہوا ایک میٹنگ پہ, تو وہاں انہوں نے ہمیں بتایا ایک سٹڈی ان کے ڈاکٹر نے کی کہ جو مسلمان 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتے ہیں ان کی, جہاں کارپیٹس ہیں, سب سے زیادہ پاؤں میں فنگل انفیکشن ان کو ہوتی ہے. اچھا, وہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں, وہ جب وضو کرتے ہیں, اب اس کارپیٹ پہ یہ جو بچا ہوا ہے, ہم اگر 50 بندے ڈیلی اس کارپیٹ پہ چلیں ننگے پاؤں وضو کر کے, تو جو انفیکشن آپ کے پاؤں کی ہے وہ بھی آ رہی ہے, میرے پاؤں کی بھی, ہم سب ایک دوسرے کو دیتے جا رہے ہیں. تو جو رائٹ چیز ہے دیٹ از کہ ڈرائی کر کے چلیں. جی ایگزیکٹلی, میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں اپنے لوگوں کو جو نماز گزار پرہیزگار, میں کہتا ہوں بیٹا نماز پڑھتے ہیں ہمیں یہ چاہیے چھوٹا سا ٹاول یا ٹیشو پیپر جیب میں رکھیں, آپ نے وضو کیا, وضو کر کے 1 سیکنڈ لگتا ہے نا ڈرائی کرتے ہوئے, آپ نے ڈرائی کیا, نماز پڑھ. ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ مثال آپ والی دی تھی کیونکہ میں عاطف کاظمی نہیں ہوں تو لوگوں نے میری مانی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ایک پانی کے تبکے میں کتنا اجر اور ثواب ہے. تو وہ یہ فنگس والی بات کو یہ مانتے نہیں ہیں لوگ. سر دیکھیں نا, اب میں تو سائنٹیفک بات کر رہا ہوں, میں تو ریلیجیسلی میں یہ بات نہیں کروں گا, نہیں تو وہ ایک ڈیبیٹ میں ہم چلے جائیں گے ان کے ساتھ. بالکل, ایبسولوٹلی. شاہدہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم شاہدہ. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر میرے پتر, حکم فرمائیے شاہدہ. وہ سر یہ مسئلہ ہے کہ میرا میدا نا بہت جلن ہے, مطلب میں نے بچپن سے نا میڈیسن بہت کھائی تھی نا, تو اس وجہ سے میدا بہت گرماش ہو گئی ہے. تو اب میں کہیں بھی جاتی ہوں مجھے پسینہ آتا ہے اور چہرے پہ پسینہ آتا ہے, تو اس کے لیے کوئی حل نہیں ہو سکتا؟ اچھا, پسینہ چہرے پہ آتا ہے یا باقی جسم کے حصوں میں بھی آتا ہے؟ جسم پہ آتا ہے پسینہ, اور چہرے پہ زیادہ آتا ہے. کہیں شادی میں جانا ہو تو میک اپ کرتی ہوں تو اس وجہ سے زیادہ پسینہ آتا ہے. میرا میدا ہے نا اس میں اتنی گرماش ہو گئی ہے, اور مجھے مطلب ٹانگوں پہ, ہاتھوں پہ چھوٹی چھوٹی دانے نہیں ہوتی جو گرمی میں عام موسم میں ہوتا ہے, وہ نکلے. تو اس کے لیے کچھ حل نہیں بتا سکتے؟ اچھا, مجھے بالکل بتا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ بھی بتاؤ کہ پسینے کی حمک ہوتی ہے, اسمیل ہوتی ہے؟ نہیں, اسمیل نہیں ہوتی, بغیر اسمیل کے پسینہ ہوتا ہے آپ کا ماشاءاللہ. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ کر دیا, ایک اور حضرت مریم پیدا کر دی. نہیں ایسا نہیں کہتے پسینے کی حمک ہوتی ہے, اس میں تم صرف یہ کہہ سکتی ہو کہ کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے. بغیر حمک کے کون سا پسینہ ہوتا ہے؟ مطلب ایسا ہو سکتا ہے جیسے نمک نہیں ہوتا ہے, نمک اس طرح کا مجھے تھوڑا سا پسنے لگتا ہے. اوکے, سننا ڈاکٹر صاحب کی بات. ڈاکٹر صاحب سن تو لیا آپ نے مسئلہ. جی, بات سب سے بڑی یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پسینے کی بات کی ہے, ہمارے ملک میں تو زیادہ ندامت کا پسینہ ہوتا ہے. اللہ کرے, دعا ہے. وہ جو پسینہ آتا ہے تو ہم مذاق کرتے ہیں, یہ تو ماتھے کا جو پسینہ ہے ہم کہتے ہیں یہ ندامت کا پسینہ. اچھا, اب یہ پسینے کا چکر یہ ہے بلال بھائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سویٹ گلینڈز دی ہیں, سب کو روکنا چاہیے. جی نہیں, پسینے کو دیکھیں, پسینے میں سالٹ بھی, جس طرح یہ بیبی کہنی تھی نا نمک کا, جب ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے گرمیوں میں تو وہ ڈی ہائیڈریشن کیوں ہوتی ہے؟ ہمارا واٹر اینڈ سالٹ ڈپلیشن ہو رہا ہوتا ہے پسینے کے ساتھ, باہر نکل رہا ہے, ہم پانی اتنا نہیں پیتے. لیکن ہم سالٹ نہیں لے رہے ہوتے, ہم سالٹ نہیں, ایگزیکٹلی. اب لیمو پانی میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نمک ڈال لو, وہ بہتر ہے. کیوں ہم کہتے ہیں لیمو پانی میں نمک؟ نمک اس لیے کہتے ہیں کہ جو سالٹ ہم لوز کر رہے ہیں اپنے پسینے میں, ہمارا الیکٹرولائٹ بیلنس وہ برقرار رکھے گا. اگر ہمارا الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے, اور
اللہ نہ کرے کوئی کڈنی کا مریض ہے تو لیور کا مریض ہے تو اس کو جو ڈائلسس پہ ہے تو اس کے لیے تو بہت زیادہ پرابلم. ڈاکٹر صاحب اگر یہ زیادہ پسینہ کرتی ہیں خاتون تو یہ زیادہ پسینے کو روک سکتی ہیں یا روکنا چاہیے؟ دیکھیں روکنا نہیں چاہیے پسینے کو. جو پسینے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سویٹ گلینڈز بنائے ہوئے ہیں, ان سویٹ گلینڈز کا پسینے کا اگر اب آج کل ایک علاج ہم کرتے ہیں بوٹاکس انجیکشن, لیکن وہ اگر ہاتھ اور پاؤں پہ ہو یا آرم پٹس میں ہو یا گروئنز میں ہو تو وہاں کرتے ہیں پوری باڈی پہ بوٹاکس. لیکن وہ پرماننٹ تو نہیں ہے. نہیں, وہ بوٹاکس ہر 6 مہینے بعد. وہ جو بوٹاکس ہوتا ہے وہ ٹیکے ہر جگہ لگائے جاتے ہیں اور وہ آگے 6 مہینے کے لیے پسینہ ختم ہو جائے گا, سکن ڈرائی ہو جائے گی. اس کے علاوہ لوشن بھی ملتے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی علاج ہیں, لیکن جو پسینہ پوری باڈی پہ آتا ہے اس کا صرف ایک ہی علاج ہے, آپ شاور لیں ریگولرلی ہفتے میں, اور اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں اور اپنے آپ کے کاٹن کے کپڑے پہنیں اس سیزن میں, اور کوشش کریں پنکھا کولر اے سی کے نیچے زیادہ رہیں تاکہ یعنی پسینہ ختم کرنے والی کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ گولی دیں کہ جی پسینہ ختم ہو جائے. اچھا میں انم سے بات کر لوں, پھر دوبارہ آپ سے ایک بات پوچھوں گا کہ کچھ لوگوں کے پسینوں میں زیادہ ہمک کیوں ہوتی ہے اور کچھ میں کم ہمک کیوں ہوتی ہے, لیکن انم سے بات کر لیں. انم السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. سر مجھے ایک مسئلہ ہے. جی بتائیے. انم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بیٹا کسی کھلی جگہ پہ آؤ, بستر میں سے باہر نکلو. ہیلو. ہاں جی فرمائیے. نہیں انم آپ کو دوبارہ کال کرنا پڑے گا بیٹا, آپ کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے, آپ اپنے کمرے سے باہر نکلیں. رائس فیشیل کیا چیز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ رائس فیشیل, فیشیل کی بڑی قسمیں ہیں. اچھا, ایک ہائیڈرا فیشیل ہے. یہ رائس کے ساتھ جی, یہ ایک مٹیریل ہوتا ہے کہ جس میں رائس زیادہ شامل کی جاتی ہے. یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ رائس فیشیل کے ساتھ چہرے پہ گلو زیادہ آتی ہے. اچھا, لیکن ہم اس کے علاوہ ہربل فیشیل بھی کرتے ہیں, ہائیڈرا فیشیل بھی کرتے ہیں, ملتانی مٹی. سو کچھ یہ دیسی ٹوٹکے ہیں جس میں چاولوں کا استعمال, یہ اب انگریزی کا یہ دور آ گیا نا, تو ماڈرن لوگوں نے کہا جی رائس فیشیل کرانے چلی ہوں, تو کسی کو کہو جا یار چاولہ نال کرا لے, نا جی میں تو نہیں یہ کرتے گندا کام چاولوں کے ساتھ منہ پہ میں لگواؤں. تو یہ وہی رائس فیشیل کو ہم ڈیگریڈیشن کے پروسیس کے بعد اس میں 1-2 کیمیکل ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیلنگ ایجنٹ ڈال کے اس کا رائس فیشیل سکن کا اوپر کا حصہ اتر جاتا ہے. جی ایپیڈرمس جو ہوتی ہے اوپر کی, سب سے اوپر کا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک ہفتے میں, مہینے میں, 15 دن میں کتنی دفعہ کر سکتے ہیں؟ اٹ آل ڈیپینڈز, ہر بندے کی سکن ویری کرتی ہے. آپ جیسے شخص کی جو اتنی چمک اور گلو ہے سکن پہ, آپ کو تو 5 سال بعد ایک دفعہ کرانا چاہیے ماشاءاللہ آپ جیسے شخص کو. لیکن وہ بندہ جس کی سکن جو ہے وہ اس کی ایسی ہو کہ وہ, کاش میری بیگم سن رہی ہو اس وقت. نہیں ماشاءاللہ آپ کے تو ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو اللہ نے چہرے پہ اتنا نور دیا ہوا ہے آپ کے دیکھ کے, تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں. لیکن وہ لوگ جن کی سکن بہت ڈھلکی ہوئی ہے, جن کی سکن بڑی ڈرائی ہے, جن کی سکن بڑی رف ہے, ان کو فیشیل کرانا چاہیے. بیسیکلی فیشیل جو ہیں یہ ہوتے ہیں اوکیشنز کے لیے. فیشیل یہ نہیں ہوتے کہ ہر ہفتے ریگولر کرائیں, کیونکہ اگر آپ ریگولر کرائیں گے تو آپ کی سکن کا ویئر اینڈ ٹیئر ہوگا. باڈی دیکھیں نا, آپ سکن کو بار بار ایک چیز کو پیل آف کر رہی ہیں تو وہ جو آپ کی سکن ہے وہ جلدی پری میچور ایج کر جائے گی. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کا پسینہ زیادہ بدبودار کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو بڑی کامن. مرد لوگ جو ہیں, جب آپ پڑھتے تھے, میں پڑھتا تھا ہاسٹل میں, اگر آپ جائیں تو ہم لوگ کمرے میں جو لڑکے ساتھ ہوتے تھے, اوے دور ہو جا تو, تجھے تو یہ تیری بغلیں پیلی ہوئی ہیں. کچھ لوگ کہتے تھے جا نہایا کر, 2 دفعہ نہا تو یار, تو میرے ساتھ نہ ادھر بستر پہ لیٹا کر دوسرا دور کر لے. ریزن کیا ہے؟ وہ جو بغل ہماری مردوں میں اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں جو یلو ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی اس کا پسینہ پیلے رنگ کا ہے. جو ہم نے ویسٹ پہنی ہوتی ہے بنیان, وہ پیلی ہو جاتی ہے. وہ بیکٹیریل ڈیگریڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. جو جراثیم ہوتے ہیں, جو بیکٹیریا ہوتے ہیں سیکنڈری, وہ جا کر ہمارے پسینے کے سویٹ گلینڈز میں, جب پسینہ اتنا آتا ہے, اگر ہم نہاتے زیادہ نہیں ہیں, کپڑے چینج نہیں کرتے, بال نہ کاٹنے کی وجہ سے بھی, بالکل, اگر ہم اپنے پراپر شیو نہیں کر رہے ہیں, اگر ہم اپنے یعنی جہاں بال ہے ان کی صفائی نہیں کر رہے ہیں, جہاں بھی گندگی, یہ بات ایک یاد رکھنی ہے کہ آپ کا جو یہ سوال ہے, یہ سننے والوں کو جواب اس کا یہ ہے کہ جی پسینے میں سمیل کیوں آتی ہے. زیادہ تر جو پسینے کی سمیل ہے وہ گندگی کی وجہ سے آتی ہے, جو اپنی ہائیجین اچھی نہیں رکھتے. لے جی ساہیوال سے کالر ہے ہمارے ساتھ ابیرہ. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابیہا. جی میرا پتر.
جی میرے نا نوز کے بالکل پاس دانے ہیں، بالکل وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے سے ہیں. ہاں تو ایک تو اس کے بارے میں بتا دیں، اور دوسرا نہیں کیا ان کے بارے میں کیا گوگل میپ چاہیے؟ نہیں مطلب وہ بالکل ہٹتے نہیں ہیں. میں فیس واش بھی کرتی ہوں لیکن وہ ہٹتے نہیں ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے یہ سرخ ہیں یا ان میں پیپ بھی ہے؟ جی ان میں یہ سرخ ہیں یا ان میں پیپ بھی ہے؟ نہیں پیپ نہیں ہے. سرخ ہیں؟ جی اچھا اوکے. آپ کا آئلی فیس ہے؟ جی آپ کا آئلی فیس ہے؟ نہیں آئلی فیس نہیں ہے، بالکل نارمل ہے، نہ زیادہ آئلی اور نہ زیادہ ڈرائی ہے. واہ یہ اچھا میں پوچھوں جی 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 یہ بیٹا یہ آپ کے وائٹ کلر کے ہیں، چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے؟ ہاں جی. ہاں اور یہ آپ کی ایج کتنی ہے بیٹا؟ میری 16. 16 جی بیٹے 16 بتائیے، 16 سال. جی. اور بیٹے یہ کب سے نوٹ کر رہی ہو؟ یہ تقریباً 2-3 سال ہو گیا. 2-3 سال. اچھا 2-3 سال سے ہیں، یعنی 16 سال عمر ہے اور 2-3 سال سے ہیں. ٹھیک 14-13 سال سے 13 سال کی. میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک یہ جو دانے ہیں یہ ایکنی نہیں ہے. ایکنی نہیں ہے، پہلے یہ خوشخبری ہے. جو آپ نے سوال پوچھا نا تو میں تو بڑا امپریس ہوا کہ آپ تو وہ کلینکل باتیں ڈاکٹر عاطف کاظمی والی کرنی شروع کر دی ہے. تو مجھے فکر ہے کلینک علاج شروع کر دینا میرے سامنے کہیں بلال بھائی پتہ چلے شام کو بلال کتب کا لگا اسکل اسپیشلسٹ. تو یہ جو دانے ایکنی نہیں ہے، پمپلز نہیں ہے جو آپ نے سوال. ہاں اس کو ہم کہتے ہیں جو یہ دانے وائٹ ہوتے ہیں یہ 2 ہو سکتے ہیں کیونکہ اب میرے سامنے یہ بچی نہیں ہے. ایک تو کولوئڈ ملیم. کولوئڈ ایک وہ دانے ہوتے ہیں جو ہمارے سویٹ جو سیبیشس سسٹ ہوتے ہیں گلینڈز، وہ چھوٹے چھوٹے وائٹ دانے چہروں پہ بچیوں کے بن جاتے ہیں 13-14 سال پہ، اور وہ وائٹ رہتے ہیں، ان میں پیپ کبھی نہیں پڑتی. اگر ان کو دباؤ تو وائٹش مٹیریل نکلے گا. اس کو تھوڑا سا دباؤ، اس کو جو نکلتا ہے نکالتی بھی ہیں. جی نکالتے بھی ہیں. اور ہماری جو خواتین ہیں زیادہ ان کو میں کہتا ہوں پنگے باز خواتین ہیں، کیونکہ یہ پنگے کرتی رہتی ہیں یوں کرنا چاہیے. نہیں بالکل میں کہتا ہوں نیور پلے ود یور اسکن. جب بھی ہماری خواتین یا مرد آپ لوگ سکریچ کریں گے چہرے کو، ایک دانہ بنا ہوا ہے اس کو آپ یوں سکریچ کریں، ادھر سے کریں ادھر سے، تو کیا ہوگا؟ وہ دانہ تو ختم ہو جائے گا، پانی نکل جائے گا، اتنا بڑا اسکار چھوڑ جائے گا. اور آپ آگے کہیں گے ڈاکٹر عاطف میرا تو یہ نشان پچھلے یہ چیز تو جو پارلرز ہیں وہاں پہ نکالتے ہیں بیٹھ کے. میں سر یہ پارلر کو لیے میں ان کو میں کیا کہوں کہ پارلرز کا یہ کام نہیں ہے. وہ جو سکوپ کے ساتھ نکالتی ہیں نا وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز، خدا را یہ ہماری بچی وائٹ ہیڈز ہیں جن کا. جی وائٹ ہیڈ. یہ وائٹ ہیڈ ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے ہمیشہ سنا تھا کہ وائٹ ہیڈ ہو یا بلیک ہیڈ ہو تو ان کو دبا کے نکال لینا چاہیے. آپ نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بلال بھائی بات یہ ہے، میں پہلی بات تو یہ کروں کہ ہمارے بیوٹی سیلونز اور پارلر جو ہیں جہاں ہماری بیبیاں بچیاں جاتی ہیں وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں نکلوانے، یہ بالکل ایبسلوٹلی غلط طریقہ ہے. اور یہ اگر آپ یہ کریں گی تو میں بیویوں کو بچیوں کو بتا دوں کہ وہ جس سپون کے ساتھ یا جس چیز سے وہ نکالتے ہیں وہاں جب وہ کھڈا یا نشان پڑ جاتا ہے، پٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، پٹس بن جاتی ہیں، وہ پھر نہیں جائیں گی. تو اب ہمارے پاس کریمز اویلیبل ہیں جو ہم دیتے ہیں، لوشنز ہمارے پاس، ڈرمٹولوجسٹ کے پاس ہمارے پاس یہ بچیاں تشریف لائیں بلیک اینڈ وائٹ ہیڈز کی، وہ آئنٹمنٹس بھی ہیں، لوشنز بھی ہیں، جیلز بھی ہیں، اور ختم ہو جائیں گے. دوسرا میں یہاں یہ کنوے کروں گا کہ جو بیوٹی سیلونز اور پارلرز ہیں ان کا کام ہے اپنے بیوٹی کلینکس میں مینیکیور پیڈیکیور فیشیل کر لیں. میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. اب مجھے آپ میرے پاس فون کریں ڈاکٹر صاحب میں ایک خاتون بھیج رہا ہوں، اس کا برائڈل میک اپ کر دیں آپ. کتنی ہنسی والی بات. اور مجھے آپ کہیں کہ جی آپ بڑے بڑے ڈرمٹولوجسٹ برائڈل، میں آپ کو فون کروں گا بلال بھائی میں برائڈل، تو آپ کہیں گے جی آپ تو ڈرمٹولوجسٹ اسکن کے بڑے اسکن والے بندے کا کام نہیں ہے برائڈل. میرا کام نہیں ہے آپ کا مینیکیور پیڈیکیور کروں، یہ کام ہے ان کا. تو جو کام جس کا ہے نا وہ کرنا. یہ بات بڑی درخواست ہوگی، اور خاص طور پہ درخواست صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ان جگہوں پہ جاتے ہیں بیوٹی پارلرز پہ. میرے خیال میں حکومت وقت جو ہے وہ بھی اس بات پہ ایک نوٹس لے کہ جو بیوٹی پارلرز ہیں وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو آج کل ایک نیا فیشن شروع ہو گیا کہ وہاں پہ دی جا رہی ہیں، اسکن کیئر کی ٹریٹمنٹس دی جا رہی ہیں وداؤٹ اے لائسنسڈ PMDC کوالیفائڈ ڈاکٹر وہاں پہ نہیں ہے. وہ ان کو نہیں دینی چاہیے. یہ ڈینجر زون ہے and can lead up to cancer. یہ میں آپ کو بڑی وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، یہ انتہائی خطرناک بات ہے. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب علی. کون صاحب؟ میں محمد شوکت بول رہا ہوں مانسیرا سے. مانسیرا. شوکت صاحب حکم.
सर ये मेरी वाइफ है, इनके पाँव के नीचे से चमड़ा उठ रहा है जी। ये तकरीबन बहुत अरसे से उठ रहा है सर। ये कभी कभी पाँव में जो है ये कट पड़ जाते हैं, चमड़ा उठता है। अच्छा ये बताओ कि इनको डायबिटीज तो नहीं है? शुगर तो नहीं है इनको? नहीं सर, शुगर नहीं है सर। इनको मैंने डॉक्टर से चेक कराया तो डॉक्टर बोल रहा है गर्मियाई से। गर्मियाई से? जी गर्मियाई से, शुगर नहीं है। साथ खर्च भी आती है नीचे से पाँव को। पाँव के नीचे से डॉक्टर साहब स्किन उतरती है जी। ये क्या चीज़ है डॉक्टर? ये जो है ना स्किन जो उतरती है, अगर तो ये परमानेंट फीचर है और ये वो कहते हैं मछली के चाने की तरह के छिलके बन जाते हैं, इसको सोराइसिस कहते हैं। ये सोराइसिस है? ये बीमारी सोराइसिस है। और सोराइसिस सिर्फ पाँव के नीचे हो सकती है? हो जाती है हाथ और पाँव। सोराइसिस सर से पाँव तक हाथों में नहीं, हाथों पे भी, पाँव पे भी, पूरी बॉडी पे भी आ सकती है। कुछ लोगों को कहते हैं हाथ और पाँव, इसको हम अपनी जबान में कहते हैं पामो प्लांटर सोराइसिस। पामो प्लांटर, तो ये वो सोराइसिस है। इसका इलाज हतमी इलाज नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं। एक, क्योंकि ये उकाड़े से बात कहाँ से कर रहे हैं? ये मानसेरा से। तो ये वहाँ मानसेरा में KPK में जो डॉक्टर्स हैं उनको भी दिखा सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट को। ये लाहौर आए तो बेशक हमें दिखा दें। तो इसमें उसको मॉइस्ट रखें, मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करें। ये बीबी जो इनकी वाइफ हैं, दिन में 2-3 दफ़ा। लेकिन इसके लिए बाकी क्रीम भी हम खुद भी बना के देते हैं सोराइसिस की, जिससे सोराइसिस के पैचेस को फ़र्क पड़ता है। और हम गोलियां भी देते हैं, कैप्सूल भी देते हैं, जिससे ये स्किन, लेकिन फॉर एवर ये इसको क्योर नहीं कह सकता। ये बात मानसेरा से, क्योंकि आप मेरे भाई हैं इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो अच्छे होते हैं ना, उनके केमिस्टों के साथ कुछ ऐसे ताल्लुकात होते हैं। वो केमिस्ट जो ड्रगिस्ट होते हैं, ड्रगिस्ट का मतलब है कि वो दवाई को बना सकते हैं। ये जब दवाई बनाकर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट देगा ना मॉइस्चराइजिंग के लिए, वो बड़ी इफेक्टिव होगी। लेकिन गर्माई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप अपने बेगम साहबा को बता दीजिए, ये इलाज है। बाहर से KP से करवाएं, लाहौर आए तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। बिलाल भाई, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। जी पुत्र। बिलाल भाई, मेरा पहला सवाल ये है कि मैंने ना सोचा है कि मैं मेडिकल करूं या कंप्यूटर करूं, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा। आपका नाम क्या मेरा बेटा? फसीहा। आपने FSC कर लिया है? हाँ जी, FSC इंटर में की है। तो कितने नंबर आ गए मेरे पुत्र के? फसीहा नंबर कितने आए? कॉल ड्रॉप हो गई है। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मछली की तरह के आपने बताए, अगर ये किसी को भी हो तो उसको सबसे पहले क्या करना है? मॉइस्चराइज करना है। कोई भी मॉइस्चराइजर करें या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना लाज़मी है? नहीं, देखें 2 बातें हैं। ये एक स्किन एक होती है ड्राई होती है, इसको हम कहते हैं ज़ीरोसिस। एक बंदा आता है कि डॉक्टर साहब मेरी स्किन सारी ड्राई है, खाली मेरी बॉडी भी ड्राई है, मेरी स्किन ही अल्लाह ने ड्राई बनाई है। मेरे में वो जो होते हैं ना सेबेशियस ग्लैंड्स, वो हैं ही नहीं, जो बहुत कम है पसीने वाले। हम अब ये करते हैं, देखना होता है कि बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो ड्राई स्किन को कॉज करती हैं। सोराइसिस एक है, एटोपिक एक्जिमा है, इक्थियोसिस है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कज़न मैरिजेस में बच्चों में आ जाती है। तो सर ये जो कहते हैं मैदे की गर्मी की वजह से, ये देखें नहीं, मैदे की गर्मी, देखें सर, मैदे की गर्मी जो है ना, ये लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी मुझे मैदे की गर्मी है, मुझे तेजाबियत है, मुझे एसिडिटी है, मेरी हार्टबर्न है, तो मुझे उस वजह से एक्जिमा है या चंबल है। नहीं, ये मैदे की गर्मी का मतलब ये होता है कि आपको गैस्ट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से रब्ता करना है। लेकिन जो ये स्किन ड्राई होती है सोराइसिस में, या जहाँ मच्छी के चाने की तरह के छिलके बन जाते हैं, उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं। सोराइसिस जो है ये कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकती, ये बड़ी ज़रूरी बात। इसके टीके आ गए हैं। इसका एक टीका आता है 60,000 रुपए का, एक टीका 60,000 का, और 2 टीके हर हफ्ते लगते हैं। और ये टोटल 20,000 पर वीक, और ये 5 हफ्ते लगातार, उसके बाद हर महीने हमने देना होता है। तो ये कोई 12-15 लाख रुपए का इलाज है सोराइसिस का, जो हम देते हैं टीके। लेकिन ये क्या करता है, ये उसके लिए जिसको सोराइटिक आर्थराइटिस हो। आर्थराइटिस का मतलब है सोराइसिस में हाथ की उंगलियां यूं हो जाती हैं टेढ़ी, पाँव की भी, ये जो होते हैं हमारे नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये हमारे स्टिफ हो जाते हैं, चलना खड़े होते हुए। जी, सोराइसिस में जॉइंट इन्वॉल्वमेंट बहुत जल्दी आ जाती है। इसको कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस जो बीमारी है। उसके लिए ये टीके लोग जनरल सोराइसिस में भी देते हैं। अगर एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस है, सर से पांव तक सोराइसिस है, उसमें भी हम ये टीके देते हैं। ये जो टीके आ गए, इनको हम बायोलॉजिकल्स कहते हैं, ये आ गए हैं। मैं कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी, खतीजा बेटा। वालेकुम सलाम जी बेटा।
میں نے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ میری اسکن پہ جو ہے نا وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز ہیں. اچھا. تو پہلے میرے اوپن پورز تھے, تو اوپن پورز میں نا آئل بہت پروڈیوس ہوتا تھا, پھر آہستہ آہستہ ان میں وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز بننا شروع ہو گئے. اچھا. میں سیلیسائلک ایسڈ پہلے یوز کر رہی ہوں, نائسینامائڈ بھی یوز کر رہی ہوں, لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. بیٹا آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج ہے 28. اور آپ میرڈ ہو کہ سنگل ہو؟ میرڈ ہوں میں. میرڈ ہو. بچے کتنے ہیں؟ 2 بچے ہیں میرے. اور بچوں کی ڈلیوری بیٹا نارمل ہوئی کہ سیزیرین سیکشن سے ہوئی؟ سی سیکشن ہوا میرا. دونوں کے سی سیکشن تھے؟ جی. اچھا, آپ کتنی شوقین ہو فاسٹ فوڈ کی, اور یہ جو ڈرنکس ہوتی ہیں سافٹ ڈرنکس, کتنی ہوٹلنگ؟ زیادہ نہیں پیتی, کبھی کبھی مطلب نارمل. ہوٹلنگ کتنی کرتی ہو باہر کی؟ بہت کم کرتی ہوں. نارمل روٹین کبھی کھانا گیٹ ٹوگیدر کہیں باہر کھانا کھا لیا تو ساتھ میں پی لی, ویسے اتنی شوقین نہیں ہوں. اچھا, اب آپ کے خالی وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ جی, اوپن پورز میں ہے نا, اوپن پورز میں بنتے رہتے ہیں. آپ نے یہ گورا کرنے والی کریمیں کتنی لگائی ہیں چہرے پہ اپنے آپ کو؟ خواتین کو شوق ہوتا ہے گورا کرنے والا. اپنی گورا کرنے والی تو نہیں لگائی میں میڈیکیٹڈ کریمز یوز کرتی ہوں. میڈیکیٹڈ کرتی نہیں ہیں بس, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, سننا غور سے سننا. انہوں نے کیا کہا کہ میں کیا لگاتی ہوں؟ انہوں نے کہا جی میں میڈیکیٹڈ کریم یوز کرتی ہوں. اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا میں کیا لگا رہی ہوں اسکن پہ؟ وہ ریٹنول وغیرہ. جی ریٹنول کچھ اس طرح کی. جی نائسینامائڈ. نائسینامائڈ جی وہ لگائیے, اس سے پوز بند ہوتے ہیں. جی یہ اس کے لیے وہ لگا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, اب یہ میرڈ ہیں, ان کی 2 بچے بھی ہیں اور ان کی ڈلیوریاں بھی سیکشن ہوا ہے. سب سے پہلے خاتون جو ایک میرڈ ہو جس کے 2 بچے ہوں, اس کے ہارمونل ایشوز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بات روک دیجیے, میں وقفہ لیتا ہوں, واپس آتے ہیں, پھر اس بچی کی بات کرتے ہیں کہ ہارمونز کے وجہ سے اسکن میں کیا مسائل آ سکتے ہیں. وقفہ لیجیے. ہماری بچی جو کہ کہہ رہی تھی کہ میرے 2 بچے ہیں, سی سیکشن ہوا ہے, اباؤٹ نیئرلی 30 ایئرز آف ایج ہے ان کی, اور ان کے بلیک اور وائٹ ہیڈ جو ہیں وہ بہت نکلتے ہیں, کیا کریں؟ ہاں, میں نے ان کو بتایا تھا کہ ساری بات ہو رہی تھی. ایک تو گائنیکالوجسٹ کو بھی اپنی دکھائیں جو ہارمونز کا پرابلم ہو سکتا ہے. جی ہارمون. اور خواتین میں میرے پاس جو بھی خواتین آتی ہیں, جتنے بھی میرڈ یا ان میرڈ, ان کی جب ایکنی نکل رہی ہو, وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ, چہرے پہ جو آنے یہ پمپل جسے کہتے ہیں کیل مہاسے, تو میں ان سے ان کی مینسٹرل ہسٹری ضرور پتہ کرتا ہوں. ماہواری کی کہ جی آپ کے مینسٹرل ریگولر ہیں, سائیکل آپ کی نارمل ہے, آگے پیچھے تو نہیں دن ہو جاتے. ہاں, زیادہ تر بچیوں کو آج کل پالیسسٹک اووریز ہو جاتی ہیں, پی سی اوز ہم کہتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹا اسکن کو تو میں ڈیل کروں گا, جو ہارمونل ایشو ہیں وہ گائنیکالوجسٹ کے پاس جاؤ. ان کو بھی میں بی بی کو, رابعہ کو یہ کہوں گا, کیونکہ یہ میرڈ, ان کے تو 2 بچے بھی ہیں. اصولاً اس عمر میں ایکنی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ایکنی تو ٹین ایجر کی بیماری ہے. اس کو کہتے ہیں, ہم لوگ عربی لینگویج میں کہتے ہیں حب شباب. اچھا, حب شباب. یہ شباب, یہ جوانی کے کیل ہے. 2 بچوں کے بعد نہیں 2 بچوں کے بعد حب شباب نہیں نا رہتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی حب شباب, تو یہ بیسکلی ٹین ایجرز کی بیماری ہے. جب ایک عورت کو پریگننسیز کے بعد, بچوں کے بعد ایکنی آئے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نہ کوئی ہارمونل ایشو ہو سکتا ہے انڈر لائن, تو وہ ان کو دکھائے. باقی یہ بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز کے ہمارے پاس دوائیاں موجود ہیں, کریمز بھی اویلیبل ہیں, لوشن بھی ہیں, اورل ہم دوائیاں بھی دے دیتے ہیں, وہ آ کے تو اس کا علاج ہو جائے گا. اچھا, ایک بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے وقفے میں مجھے بتائی, اور وہ یہ کہ یہ جب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی کریمیں اور دوائیاں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں, آپ کو فیس بک بھی ہوتے ہیں, میرا سوال یہ تھا کہ استعمال کر لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بتائی, انہوں نے کہا بھائی جان ہر کسی کا رنگ فرق ہے, قد فرق ہے, وزن فرق ہے, ٹائپ آف باڈی فرق ہے, تو آپ کو ڈاکٹر کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو یہ دوائی کتنی چاہیے. یہ فیصلہ ڈاکٹر کرے گا, یہ فیصلہ فیس بک نہیں کر سکتی. اس لیے ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ استعمال نشتہ نہیں کرنی. جی السلام علیکم باقر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی. سر بلال صاحب ماشاءاللہ کیا ہی عمدہ پروگرام آپ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, سلامت رہیے. جی میں سیر و سیاحت کی سرزمین, امن و آشتی کی سرزمین اسکردو بلتستان سے عرض کر رہا ہوں. باقری ہے میرا نام. اچھا جی تو سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں جمعہ مبارک ہو سر. آپ کو سر کیا ہی عمدہ پروگرام ہے کہ میرے بچے بھی دیکھ رہے تھے آپ کا پروگرام, کل بھی دیکھ رہے تھے, آج بھی دیکھ رہے تھے, اور خوشی کا اظہار تب ہونے لگا جب آپ یہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ لارجسٹ جو آرگن ہے باڈی میں وہ اسکن ہے. تو وہ جنرل نالج ویسے بھی دیکھ رہا تھا, ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی تھی, اس وجہ سے حسن اتفاق پھر ہمارا دل کر رہا تھا کہ آپ کو کال کریں, آپ کو سراہیں. کل بھی آپ تعویذ کے اوپر پروگرام کر رہے تھے میرے خیال میں, جی بالکل, بہت اچھا لگ رہا تھا. ہم لوگ غور سے دیکھ رہے تھے, ہمارے بچے بھی ساتھ بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے. تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العزت آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو میرا سوال یہ ہے سر کہ
بعض لوگ ایسے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گرد پیش میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے بدن پر ریڈ ابھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے دبے ہیں, لیکن ان دبوں کی وجہ سے بدن پر کوئی نہ خارش ہے نہ کوئی درد ہے, لیکن بظاہر دکھنے میں برے لگ رہے ہیں. تو اس کا کوئی علاج ہے؟ میرے خیال میں موسٹلی لوگوں کی یہی کمپلین ہے کہ ان کی باڈی کے اوپر. یہ ساری باڈی کی بات کر رہے ہیں, ساری باڈی پہ ہوتے ہیں؟ نہیں, ساری باڈی کے اوپر نہیں ہے. میری آبزرویشن کے مطابق میں نے جان بوجھ کر کے بعض لوگوں کی باڈی دیکھ ہی لی تھی جنہوں نے مجھ سے یہ شیئر کیا تھا کہ میری باڈی کے اوپر اس طرح کے دبے ہیں. تو پھر یہ سینے میں تھے, کوہنیوں میں تھے, بعض کے چہروں میں ہیں, مطلب پوری باڈی میں نہیں ہوتے, غالباً لور باڈی میں نہیں ہوتے, اپر باڈی کے پارٹ میں ہوتے ہیں. مگر اور ان کا سائز کیا ہوتا ہے؟ ان کا دبے کا سائز وہ پین کی نوک کے برابر سر. جب ہم ڈاٹ لگاتے ہیں نا تو اس کے برابر یا اس سے لٹل بٹ لارجر سر. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا, یہ بڑی اچھی ہے. اس میں میں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے کیونکہ میں نے اس میں پڑھا ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی اچھی بات کی, بڑی اچھی بات کی. اب ڈاکٹر صاحب کا جواب سنیں گے. ڈاکٹر صاحب, پین کی نوک جتنے لال سپاٹس جو ہیں یہ اپر باڈی کے اوپر بن جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ 2-3 ریزن ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سیبرک واٹس, سیبرک کیراٹوسس, اینجیوماز. یہ بیماریوں کے نام ہے انگریزی میں جو میں بات. یہ زیادہ تر جینیٹک ہوتی ہیں بیماریاں, موروثی ہوتی ہیں. والد کو تھی, بیٹے میں آ گئی, والدہ کو تھی, بیٹے میں, بیٹی میں, بیٹے میں آ گئی, جو یہ بتا رہے ہیں. ویسے جو سپاٹس اس طرح کے بنتے ہیں جو اوپر باڈی کے اوپر یہ جس طرح بتا رہے ہیں صاحب, چہرے پہ بھی آ جاتے ہیں, ان میں ہم کافی چیزوں کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اگر یہ میرے سامنے ہو یا ایسا پیشنٹ ہو تو میں اس کی ہسٹری لوں گا پوری پہلے. لیکن اگر دیکھا جائے تو فنگس بھی اس طرح آ سکتی, ایگزیما بھی اس طرح آ سکتا ہے, سورائسس بھی اس طرح آ سکتی ہے, اور جو میں نے آپ کو پہلی باتیں بتائی ہیں جن میں واٹس ہیں اور جن میں یہ اپنا اینجیوماز ہیں, یہ بھی وہ بیماریاں. اور ارٹیکیریا ایک بیماری ہے جس طرح دوڑے دپڑ ٹائپ بن جاتے ہیں, نشان آ جاتے ہیں. سو یہ الرجیز کی بھی اسکن میں ایسی بیماریاں ہیں جو کسی بھی ریزن سے ایسے دانے داغ بنا سکتے ہیں. کو دیکھ کے فیصلہ ہو, یہ صرف دیکھ کے اور ہسٹری لے کے. نمبر 1 اس پیشنٹ کی ایج کتنی ہے, نمبر 2 اس کو انڈر لائن ڈائبٹیز, انڈر لائن بلڈ پریشر, اس کو خدا نہ خواستہ آرتھرائٹس, اس کو کولیسٹرول, یورک ایسڈ, ہارٹ پرابلم. یہ بڑی ضروری باتیں ہیں بلال بھائی, میں آج آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا مریض جو آپ کے پاس آیا ہے وہ کون کون سی بیماریاں اور لے کے آیا اور وہ کون سی دوائیاں اس کے لیے لے رہا ہے. یہ آج کل جو سب سے زیادہ پرابلم آ رہی ہیں یہ دوائیوں کے ریئیکشن آ رہے ہیں, جو دوائیاں کھاتے ہیں. آپ کاؤنٹر لے کے خود ہی, آپ نہیں, میرا مطلب ایک تو اوور دا کاؤنٹر ہو گئی, ایک آپ کا ڈاکٹر ہے, مستند ڈاکٹر ہے, آپ نے کہا جی مجھے شوگر ہے, مجھے بلڈ پریشر ہے, اس نے آپ کو وہ جو شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی آپ کھا رہے ہیں, ایک اس کا ریئیکشن, اس کا بھی ریئیکشن بالکل بالکل ہوتا ہے. تو ڈرگ ریئیکشن سب سے کامنسٹ میں آج کل دیکھ رہا ہوں. جو یہ اوور دا کاؤنٹر جاتے ہیں, جو یہ فارمیسی والے لڑکے نے کہا یہ لے لو جی, مجھے پتا ہے یہ آپ کے پیٹے میں درد ہے, کھا لو, اس کو کیا پتا سالٹ کیا ہے, تو یہ اس سے بھی آتی ہیں. تو یہ ہسٹری کے بغیر ہم یہ نہیں بتا سکتے. یہ بات بڑی واضح طور پہ بتا دی کہ ان کے فیصلے جو ہے وہ ہسٹری کے بغیر نہیں کیے جا سکتے. اس میں ایک اور بات شامل کر لیں کہ جن کے لیور ویک ہوتے ہیں ان کے جسم پہ بھی یہ ڈاٹس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. جی شکیلہ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. جی میرا پتر. جی میرا یہ کویسچن ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ میرے ہاتھ پہ, میرے فیس پہ اور نیک پہ بلیک سے مولز بن رہے ہیں, اور میں کیا بن رہے ہیں؟ مولز بن رہے ہیں, چھوٹے مولز ہیں. ہاں جی, اور جن میں یہ اسپریڈنگ ہو رہی ہے گریجولی. ہفتے 10 دن کے بعد مجھے ان میں ایڈیشن لگتا ہے. آپ کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے؟ مجھے ڈائبٹیز نہیں ہے, آسٹیو آرتھرائٹس ہے اور کچھ نہیں. آپ کی والدہ یا والد کو کسی کو بیٹا مولز بنے تھے بہنوں بھائیوں میں, فیملی ہسٹری ہے؟ والدہ کو میڈیسن کا ریئیکشن ہے بیکاز وہ یہ ڈیکاڈرون وغیرہ لیتی ہیں, ایسٹمیٹک ہے, ادروائز اور کچھ نہیں. ان کو ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیتی. یہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ آئی ایم 54. کتنی؟ 54. اور یہ کب سے آپ مولز دیکھ رہی ہیں؟ میں کوئی لاسٹ 1 ایئر سے دیکھ رہی ہوں. 1 ایئر سے ہو رہے ہیں, ٹھیک. مولز کا کلر میٹر کرتا ہے؟ جی ڈارک ہیں کہ یہ لائٹ ہیں؟ یہ کلر میں لائٹ براؤنش سائڈ پہ ہیں. لائٹ براؤن. یہ صرف آپ نے جگہ کون سی بتائی ہے؟ میں نے نیک, فیس اور ہاتھوں پہ. نیک, فیس. آپ کا سن ایکسپوجر کتنا رہتا ہے؟ نہیں کوئی خاص نہیں ہے اتنا زیادہ. آپ ورکنگ لیڈی ہیں کہ ہاؤس وائف ہیں؟ ہاؤس وائف. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوکے, سنیے گا بیٹا ڈاکٹر صاحب, یہ جو بتا رہی ہیں نا 1 سال کی ان کی ہسٹری ہے, 54 ایئرز اولڈ ہیں, تو اس ایج میں یہ آ جاتے ہیں, جینیٹک بھی ہوتے ہیں جی, اور ہم لوگ اس کا لیزر کر دیتے ہیں. ٹھیک. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی
اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ جینیٹک زیادہ ہوتے ہیں، سن ایکسپوجر کے بعد یہ بہت دیکھے جاتے ہیں۔ میں یہ تبھی ان سے پوچھ رہا تھا، کچن میں خواتین کام کرتی ہیں، ہیٹ میں جاتی ہیں، موقع کہتے ہیں جی، ہم لوگ اس کو جنرلی سیبرک واٹ یا ان کو وائرل واٹس بھی یا فریکلز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو لینٹیجینز بھی ہم کہہ دیتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں، یہ ڈفرینٹ کالے کالے، کوئی چہرے پہ بھی کسی کے، ان کے ہاتھ پہ، نیک پہ، اور یہ ایریا جو ہوتا ہے نا، ایک مریض، یعنی سب سے ضروری میں آپ کو ٹپ دے دوں، کوئی مریض آ کے ایک ہی بات کرے کہ میرا چہرہ، میری گردن، میرا ہاتھ اور میرا نیک یہ ہے، تو سب سے پہلے آپ نے فوٹو سینسٹیوٹی کے بارے دیکھنا ہے۔ اچھا، یہ بڑی جسم کا ننگا حصہ، یہ دیکھیں نا، اتنا ایریا نا ہمارا، یہ والا یہ ایریا، تو سب سے پہلے دھوپ یہیں پڑے گی۔ اب ایک بندے کا منہ لال ہوتا ہے دھوپ میں جانے سے، ٹانگیں کیوں نہیں لال ہوتی؟ کیونکہ یہ تو کورڈ ہے، تو چہرہ کور۔ اسی وجہ سے میں نے ان سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ لیزر ہی کرائیں؟ جی، لیزر بھی اویلیبل ہے اس کا، ایک کیو سوئچ لیزر ہم کرتے ہیں اگر یہ وہ ہے، اور ایک پیکو لیزر ہے، یہ دو پیکو سیکنڈ لیزر اور کیو سوئچ وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ تو یہ بی بی یہ کہاں سے بول رہی تھی؟ مجھے یاد، اچھا، تو یہ اگر جہاں رہتی ہیں وہاں پتہ کر لیں، لاہور میں آئیں تو یہاں ڈرماٹولوجسٹ سے کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں نے سارے کوشچنز لکھے ہوتے ہیں جن میں سے ایک بھی نہیں کر سکا۔ بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔